वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पर। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत है वो लग रहा है कि एक जो कहते हैं ना डेड एंड पे पहुंच चुकी है। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे कायम है, अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर हम देखें तो बहुत मुख्तलिफ आवाज़ें नज़र आती हैं। कुछ पुराने रहनुमा जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जो है मुफाहमत होनी चाहिए, अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए। इमरान खान साहब का जो रवैया है, जो उनकी ट्वीट से मालूम होता है, वो तो एक बहुत हार्ड लाइन पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। सो ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई फ़ैसला कर भी पाएगी कि नहीं, और एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान साहब के से एक्सेस ही ना हो बाकी लीडरशिप का। मगर दूसरी तरफ एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी है, एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जैसे हमने माजी में भी देखी। उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, असद कैसर साहब, ये बाकी जमातों से भी जिसके कहते हैं मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आफ्ताब शेरपाव साहब से भी मुलाकात हुई, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब से भी, मौलाना फजल रहमान साहब से भी कोशिश कर रहे हैं। मगर किस लिए ये कोशिश हो रही है? क्या इनके पास कोई गोल है, या गोल जो है अभी उसको ये डिटर्मिन करना चाह रहे हैं? 26वीं और 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत तनकीद हो रही है। ये एक तरफ तो अपोजिशन से हो ही रही है, मगर आफ्ताब शेरपाव साहब ने भी कहा कि अब जो ये हमारा आइन है इसमें और तब्दीलियाँ नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऐसी ही बात की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि अब 2 तरामीम हो गई, तीसरी की गुंजाइश नहीं है। क्या अपोजिशन अलायंस के करीब आ सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या अपोजिशन अलायंस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फोकस दे सकती है? इस सब इश्यूज़ पे, इन सब इश्यूज़ करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं और वाइस चेयरमैन हैं ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले जो एक और बहुत अहम इशू आज का जिस पे हम बात करेंगे बिफोर वी गेट टू दी अपोजिशन पॉलिटिक्स, और वो है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब। आज दिनों की समाअत की और एक जज ने दूसरे जज को नाअहल कर दिया उनकी डिग्री के ऊपर। ये ऑब्वियसली हम सब एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, मगर जिस तेजी से हुआ, आर यू सरप्राइज्ड? नॉट एट ऑल। सरप्राइज्ड इसलिए नहीं कि 26th और 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एग्जीक्यूटिव ने जो दस्तरस हासिल कर ली है जुडिशरी के ऊपर, अब तो जुडिशरी एक महकमा है एग्जीक्यूटिव का। तो जिस तरह डीपीओज़ की, एसएचओज़ की, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स होती हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ उठाकर फेंक दिया जाता है, यही इख्तियारात अब हुकूमत के पास हैं कि जज साहिबान को उठाकर जहाँ मर्जी है फेंके। और साथ ही साथ हुकूमत ने एक ये जो नया ये फ्रैंकली इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है पाकिस्तान में, एक जज को हटाने का जो कानूनी तरीक़ाकार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। ये एक रिट के ज़रिए एक जज साहब को हटाने का जो ये एक आज बुनियाद रखी गई है, ये हर जज के खिलाफ ये रिटें होनी है और एक दूसरे को उठा के इन्होंने फेंकना है। और ये खैर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड फैसले हैं। और बहरहाल अब इस मुल्क में क्या आइन की बात करें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्या रूल ऑफ लॉ की बात करें, अब तो ये बेईमानी सी लगती है। जो मीडिया का हाल कर दिया है, जो आपके चैनल के साथ, आपके इदारे के साथ जो हो रहा है, तकरीबन 7 के करीब इस वक्त एंकर्स हैं जिनको नौकरियों से हाथ धोने पड़े। तो ये हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में तो ये एक रूटीन है। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे लिए कि क्या खुसूसन जो अपोजिशन की जमातें हैं, कि क्या इस सब को इसी तरह चलने देना है? सर, यही चैलेंज है, यही चैलेंज है हमारे लिए। बिकॉज हम तो यही समझते हैं कि जब सियासी जमातों के लिए स्पेस बनेगी तो फिर जमहूरियत के लिए स्पेस बनेगी, जमहूरियत के लिए स्पेस बनेगी तो मीडिया के लिए स्पेस बनेगी। और सियासी जमातों की जो आरिफा जो स्पेस है वो लेनी पड़ेगी हमें। जी बिल्कुल। वो स्पेस मौजूद नहीं है, वो स्पेस लेनी पड़ेगी। और लेने के लिए जो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी होती है किसी भी इस तरह की सूरत हाल में, कि आपका स्टांस कितना सही है और एक मोरालिटी के पैमाने के ऊपर वो कितना ठीक बैठता है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اس میں پاکستان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون کہاں پر ٹھیک کھڑا ہوا ہے اور کون کہاں پر غلط کھڑا ہوا ہے. پبلک کو اٹموسٹ کلیئرٹی ہے اس معاملے پر. ہم سیاسی جماعتیں مصلحت کا شکار ہو جاتی ہیں، مصلحت کا شکار ہونے کی وجہ سے ہم پوزیشنز نہیں لیتے، بات نہیں کرتے. لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ اگر ہم نے وہ بات نہ کی جو پبلک چاہتی ہے کہ ہم کریں، ہم نے وہ ایکشنز نہ لیے جو پبلک چاہتی ہے کہ ہم لیں، ہم بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے. تو سینیٹر صاحب بٹ اس میں اگر اپوزیشن کی بات کریں تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف ہے، ان کے مسائل ہیں جو کافی ڈسکس ہو بھی چکے ہیں اور ہوتے بھی رہتے ہیں، مگر جو آپ لوگوں نے ایک اتحاد بنایا ہے وہ بھی لگ رہا ہے کہ کوئی غیر مؤثر ہی ہے. آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں، پر اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں نظر آتا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہماری تاریخ میں بھی ایسے ہی رہا ہے یا کچھ اس دفعے زیادہ آپ لوگ بھی ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں؟ ہیلپ لیس تو بالکل محسوس نہیں کر رہے. چیزوں کو ایک سمت میں ڈالنے میں وقت لگتا ہے. سیاست ایک دم سے چیزیں تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، ایک سلو پروسیس ہوتا ہے. اور پچھلے سال ڈیڑھ سال کے جو واقعات ہیں جن کے اندر 26 نومبر بھی ہوا، جن کے اندر مرید کے بھی ہوا، آزاد کشمیر کے اندر جس طرح پروٹیسٹ ہوئے اور پھر وہ وائلنٹ ہو گئے اور پھر وہاں پر بھی ایک اسٹیٹ بروٹیلٹی سامنے آئی، تو اب انہوں نے گہرا اثر چھوڑا ہے لوگوں کے ذہن پر. اس ساری صورتحال کے پس منظر میں ہم نے سیاست کو واپس اس مقام پر لے کر آنا ہے کہ جہاں پر پبلک کو ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اندر شرکت کے لیے تیار کیا جا سکے. اس کے لیے ہمیں مومنٹم کریٹ کرنا پڑے گا. ہمیں دیگر سیگمنٹس آف سوسائٹی، وکلاء برادری ہو گئی، میڈیا ہو گیا، سول سوسائٹی ہو گئی، ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. تو یہ اسی مقصد کے لیے ہم ایک کانفرنس اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ہماری جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں. سب محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی سر سے گزر چکا ہے. آج گھٹن لوگ محسوس کر رہے ہیں، جبر کا ایک ماحول ہے. تو اس میں راستہ کیسے نکالنا ہے اور پیسفل طریقے سے کیسے راستہ نکالنا ہے. جو پچھلے سال ڈیڑھ سال کے جو واقعات ہیں ان کے اندر وائلنس کا ایک عنصر تھا، اور پھر ریاست بھی اب وائلنس، لاٹھی چارج، آنسو گیس، یہ تو ایک ایکسیپٹیبل سی چیز تھی سیاست کے اندر. کارکنان الجھ جاتے تھے، شیلنگ ہو جاتی تھی، لاٹھی چارج ہو جاتا تھا. لیکن اب تو نئے پریسیڈنٹس یہاں پر بھی، جس طرح آپ نے جہانگیری صاحب کا ذکر کیا ہے کہ بالکل نیا پریسیڈنٹ ہے، اسی طرح پولیٹیکل جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی نئے پریسیڈنٹس بن گئے. تو یہ بالکل ہی انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں بہت سے حوالوں سے. ہم ایک اتھارٹیرین وقت میں رہ رہے ہیں، ڈیموکریسی اس ملک میں نہیں ہے اور نہ ہی اب ہائیبریڈ ہے. یہ اب ہائیبریڈ سے آگے ہائیبریڈ سے ہی آگے دیکھیں نا، ڈیموکریسی پلس سے بھی آگے چلے گا. جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس نے اب پاکستان کو ایک آمرانہ نظام جس کو اتھارٹیرین نظام کہتے ہیں اس کیٹیگری میں ڈال دیا. اور الحمدللہ یہ جو تمغہ تھا یہ سینے پہ جن کے سجایا گیا ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پارٹی ہے جو جمہوریت کی اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. پیپلز پارٹی جن کی ایک بڑی لمبی تاریخ تھی اور وہ لیکچر دیتے نہیں تھکتے. پیپلز پارٹی کو بھی غالباً آپ لوگوں نے بلایا ہے؟ پیپلز پارٹی کو ہم نے بلایا نہیں ہے. یہ ایک گفتگو انیشیٹ کی تھی کسی نے، وہ پھر میڈیا پر چل گئی وقت سے پہلے. اچھا، کیونکہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے کافی. اینڈ آف دا ڈے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ پر بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالنا ہے. حل اگر نہیں نکالیں گے تو یہ صرف وقت کی بات ہے. یہ پیپلز پارٹی، یہ مسلم لیگ نون جو آج سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت میں بڑے آسانی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی تاریخ ہے، ناکامیوں کا بوجھ نہیں اٹھایا کرتی. آج اس ملک میں بے روزگاری انتہا کو چھو رہی ہے. آج اس ملک میں کاروبار نہیں ہو رہا، بند پڑے. آج اس ملک میں غربت 50% تک پہنچ چکی ہے. ورلڈ بینک کے مطابق آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ان حالات میں کہ جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی اکنامک ریلیف نہ دے سکیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ڈکلائن میں چلی گئی، زراعت تباہ و برباد ہو گئی، تو یہ ناکامی کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ عرصہ نہیں اٹھانا. تو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، انہوں نے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے. ان کو بھی پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ، دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. لیکن ابھی اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وہ ماحول بھی نہیں کریٹ کر پا رہی. ابھی دیکھیں پرسوں رات کو عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو واٹر کینن کا استعمال ہوا، لاٹھی چارج ہوا،
اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کیسے انگیج کر سکتے؟ تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک کنڈیوسو ماحول اچھا، تو اب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت کنڈیوسو ماحول نہیں ہے؟ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ کچھ دنوں سے حکومتی اراکین بھی جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ اب ہم ان سے کچھ، ناٹ آل آف دیم، کہ ہم اب پاکستان تحریک انصاف سے بات نہیں کر سکتے، یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ خاص طور پہ آئی تھنک عمران خان صاحب کی جو پچھلی ایک آدھ ٹویٹس تھیں اس کے بعد وہاں بھی رویے چینج ہوئے ہیں۔ تو یو تھنک دیٹس میڈ سچ اے ڈفرنس کہ اب حکومت بھی شاید آپ جیسے لوگوں سے بھی بات نہ کرنا چاہے ٹو فگر آؤٹ کہ بات کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ سیاستدان جب آپس میں بیٹھے راستہ نکال لیتے ہیں، لیکن سیاستدان کے پاس اگر جگہ ہی نہیں ہے، اسپیشلی جو حکومت میں نہیں ہے، حکومت کے اندر جو پارٹیز ہیں انہوں نے تو اتنا کمپرومائز کر دیا ہے کہ اب شاید وہ اپنی جماعتوں کے اندر فیصلے کرنے کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں رہ گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات اس نہج پر نہ پہنچیں دوبارہ کہ جہاں پر سڑکوں کا ہمیں رخ اختیار کرنا پڑے۔ ہم وہ گفتگو ابھی نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، لیکن الٹیمیٹلی اگر حکومت راستہ نکالنے میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتی تو پھر چیزیں شاید اس جانب چلی جائیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کو پرائیورٹی حاصل ہونی چاہیے، گفت و شنید کے ذریعے راستہ نکلنا چاہیے، اور ہم نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب گفتگو کر رہے ہیں کہ عمران خان، کیونکہ obviously پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا بھی موقف جو ہے وہ ذرا ایک اس میں پرابلم ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے ملاقاتیں کروائی جائیں گی، سینئر رہنما جو ہیں جیسے جو لاہور میں ہیں، اگر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تو ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ از دیٹ اے ریئلسٹک آپشن؟ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں، جو بھی قیدی ہے جیل میں ان کے کچھ حقوق ہیں، جیل مینول ان کو وہ حقوق دیتا ہے، پاکستان کے دیگر قوانین ان کو وہ حقوق دیتے ہیں۔ میں جب مجھے یاد ہے اپوزیشن میں ہم تھے، پی ڈی ایم کا دور تھا، تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میں گیا میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں، گھنٹہ سوا گھنٹہ وہاں پر سیاسی ملاقات رہی۔ اس کے بعد باہر نکل کے ہم نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ تو وہ ملاقاتوں پر پابندی لگانا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور پھر ان کی فیملی سے بھی آپ نہ ملنے دیں، آپ ان کے وکلاء سے بھی ان کو نہ ملنے دیں۔ تو یہ میں تو حیران ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی اقتدار میں ہی رہنا ہے اور پہیا نہیں گھومنا۔ یہ گھومے گا، یہ پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ جی بالکل، اب تک تو یہی رہی ہے۔ اتنے کانٹے مت بکھیر کے جائیں یا وہ گرہیں مت لگائیں کہ جو بعد میں کھولنی آسان نہ ہو۔ عمران خان صاحب سے دیگر سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہوں گی، ہمارا تو مطالبہ ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب ان کی ملاقات کرائی جائے۔ اچکزئی صاحب چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو؟ جی بالکل، دیکھیں کیوں نہیں، کون اس سے انکار کرتا ہے؟ کون سا سیاستدان اس سے انکار کرتا ہے؟ ابھی آپ نے جو ان کا کلپ چلایا، اس کلپ میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ ایم کیو ایم تیار ہو، نون تیار ہو، پیپلز پارٹی تیار ہو، عمران خان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ تو اب جی آئی نو وٹ اٹس جسٹ کہ یہ بھی ہم جیسے جو باہر بیٹھے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے نا کہ عمران خان صاحب کو کون تیار کرے گا، ان کو کون کنونس کرے گا، کیونکہ ان کا بھی موقف شاید اتنا ہی سخت ہے جتنا دوسری طرف کا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایٹ سم لیول حکومت میں، پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی کچھ لوگ ہوں جو ڈرتے ہوں کہ ان کا عمران خان صاحب جو ہے ان کو کون ان سے گفتگو کر سکتا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے لیے ہم نے کوئی ذاتی ریلیف تو نہیں لینا، صرف یہی اتنی سی بات ہے، اور جو حق ہے کسی بھی فرد کا کہ اس کو ایک فیئر ٹرائل ملے۔ باقی جو بات ہونی ہے وہ تو سیاسی بات ہونی ہے، اور سیاسی بات میں بھی جو سب سے اہم بات ہے عارفہ وہ یہ ہے کہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز دوبارہ اس ملک میں کیسے کرانے، ہم نے الیکشن کے پروسیس کی کریڈیبلٹی کیسے ریسٹور کرنی ہے، ٹرانزیشن آف پاور کو جو ہم نے اس ملک کے اندر اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ 2018 کے الیکشنز وہ بھی کنٹروورسی میں لتھڑے ہوئے تھے، اور 2024 نے تو تباہی نکال دی۔ دنیا بھر میں انتقال اقتدار، ٹرانزیشن کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دینا، اگلے الیکشنز پہ کون اعتبار کرے گا؟ یہاں پر تو اس ملک کے اندر خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو ہم اس صورتحال کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل چیزوں کے اوپر کنسنسس چاہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے پروسیس کو کیسے دوبارہ ٹھیک کرنا ہے تاکہ اس کا ہر فریق کو اعتماد ہو۔ ہم نے اس چیز کو کیسے یقینی بنانا ہے کہ جو ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، جس طرح ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں ایک مخصوص پیرائے میں
کہ جہاں پورے ملک کے اندر سیاستدانوں نے اور تمام باقی دیگر لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے صورتحال کو خراب کرنے میں، بلوچستان کے زخم بڑے گہرے ہیں، اس کی بھی بات ہم نے کرنی ہے۔ وہاں تو ڈر ہے کہ گینگرین نہ ہو گیا ہو، تو اسی لیے ہم بہت عرصے تک یہ گفتگو، یہ کانورسیشنز اب کارپیٹ کے نیچے نہیں پھینک سکتے۔ آج وہاں پر دیکھیں آزاد کشمیر میں کیا ہوا، پولیٹیکل کلاس اگر اپنی ریلیونس لوز کر جائے گی، اگر پاور پالیٹکس کے پیچھے ہم عوام میں اپنا اعتماد کھو بیٹھیں گے تو عوام پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں کوئی ٹیچر اٹھے، کوئی تاجر اٹھے، کوئی اسٹیشنری کی دکان والا تھا، پھر معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور وہ ہو نہیں سکتا کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کنٹرول ہو جائے، ہر دفعہ کنٹرول ہو جائے۔ اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ریجن میں کیا چل رہا ہے، کیا ہوائیں چل رہی ہیں، نیپال میں کیا ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ آج آپ کے ہاں نوجوانوں کے اندر بے روزگاری کی شرح ان تمام ممالک سے سب سے زیادہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں سیاستدان سارے بے بس ہو جائیں، جس طرح آزاد کشمیر میں ہوا، بے بس ہو گئے، ساری پارٹیز بے بس ہو گئی، تو پھر پھر صورتحال نہ میرے قابو میں آنی ہے، نہ جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آنی، یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گی۔ تو اس وقت سے بچیں۔ بہت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ عدالت کی، کچھ وکلا کی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اس خبر کا جس کا ہم نے پہلے حصے میں بھی ذکر کیا، اور وہ ہے جسٹس طارق جہانگیری کی جو کہ ڈگری کا معاملہ تھا۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں، ان کی ڈگری کے اوپر سوال اٹھا دیے گئے تھے کافی عرصے سے، اور معاملہ تو کراچی میں بھی کورٹس میں ڈسکس ہوا، اسلام آباد میں بھی کورٹس میں ڈسکس ہوا، ٹی وی شوز بھی اس پہ ہوئے۔ آج اس کا فیصلہ آ گیا۔ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ان کے ساتھ جسٹس اعظم خان جو پر مشتمل جو بینچ تھا، انہوں نے آج کیس کی سماعت کی۔ سماعت میں انہوں نے جو فیصلہ ایونچولی کیا وہ یہی تھا کہ جسٹس جہانگیری جو ہیں ان کو ان کی ڈگری جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نااہل قرار دے دیے گئے ہیں ایز اے جج۔ اور یہ بھی کورٹ نے کہا کہ اب یہ جو تفصیل ہے، ججمنٹ ہے، یہ لاء منسٹری کو بھجوا دی جائے تاکہ وہ اب اپنے جج کے عہدے پہ نہ بیٹھے رہیں۔ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سارا جو معاملہ تھا اس میں بات ہوئی کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار سے، دوسری طرف جہانگیری صاحب کی طرف سے اکرم شیخ صاحب، اور ساتھ میں بیرسٹر صلاح الدین احمد پیش ہوئے۔ جسٹس صاحب خود جو تھے وہ کورٹ میں آج نہیں آئے، 2 گھنٹے تک یہ دلائل جاری رہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ موبائلز کی بالکل اجازت نہیں تھی، چاہے صحافی تھے یا وکلا تھے، پروسیڈنگز کے دوران وہ موبائل فونز اپنے ساتھ نہیں لا رہے تھے۔ اکرم شیخ صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ رویہ بہت سخت تھا، انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ یہ درخواست جو ہے وہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف سے آبویسلی یہ خیال کورٹ کا بالکل نہیں تھا، کیونکہ نہ صرف انہوں نے کیس کو سنا بٹ فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسلامیہ لاء کالج ہے جہاں سے جہانگیری صاحب نے وہ اپنے امتحان دیے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس جہانگیری صاحب اسٹوڈنٹ تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے طارق جہانگیری صاحب، اور پھر ان پر 3 سال کی پابندی لگا دی گئی تھی، جس کے بعد وہ صرف 1992 میں پھر کوالیفائی کرتے تھے، اہل ہوتے تھے امتحان دینے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جسٹس جہانگیری صاحب نے اس دوران ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارمز جو ہیں وہ استعمال کیے۔ یہ معاملہ رہا۔ اس پہ جو طارق جہانگیری صاحب کے وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو وہاں بیان دیا گیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ کراچی یونیورسٹی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ڈگری جو ہے اس کے پروسیس میں بے ضابط کیا ہے، مگر وہ جعلی نہیں ہے، یہ جعلی ڈگری کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہنا تھا بیرسٹر صلاح الدین کا۔ مگر خیر پھر بھی فیصلہ
फैसला आ गया। ऑब्वियसली ये अब बहुत एक अहम फैसला है, ख़ास तौर पे जो इसका प्रोसेस रहा है, और ये क्या कोई नया जुडिशल प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि अब जजेस ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले देंगे, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्शंस का, जो एक दफ़े फिर हम कह सकते हैं कि उसमें भी जीत हुकूमती साइड की ही हुई है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इसके साथ साथ एहसन भून साहब, हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब, दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब, शफकत महमूद चौहान साहब, ये भी जीते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो अंदरूनी लड़ाइयाँ थी उनसे इनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ा है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ वसीम मलिक साहब, और हमें फ़ोन पे ज्वाइन किया है हसनात मलिक साहब ने। ये दोनों कोर्ट के मामलात पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वसीम साहब, हसनात साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी हसनात साहब, ये बताइएगा कि किस तरह देख रहे हैं आप इस सारे फैसले को। ऑब्वियसली इट्स नॉट ए सरप्राइज, सबको मालूम था कि फ़ैसला शायद यही आएगा, मगर कितना सरप्राइजिंग फिर भी आपके लिए था कि कितनी जल्दी ये फैसला हुआ, और दूसरा ये कि इससे क्या कोई नया हम कह सकते हैं जुडिशल प्रेसिडेंट सेट हो रहा है? जी जी बिल्कुल। बेसिकली हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जजेस का काम है कि ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस के तकाजे पूरे कराए जाए किसी भी मामले में। कई दफा जो है वो पता होता है कि ये कातिल है, लेकिन फिर भी ड्यू प्रोसेस उसके पूरे लवाजमात जितने होते हैं कानूनी वो पूरे कराए जाते हैं। यहाँ अलमिया ये हुआ है कि एक जज को फारिग किया गया विदाउट एडहेरिंग ड्यू प्रोसेस, और फेयरनेस के जो तकाजे थे, इंसाफ के तकाजे, वो पूरे नहीं किए। सबसे बड़ा मामला था कि सिंध हाई कोर्ट में जो कराची यूनिवर्सिटी की सारी प्रोसीडिंग सस्पेंड है। 2 जजेस का फैसला है वो इन फील्ड है, सस्पेंड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी जल्दी क्या थी? पहले वो सिंध हाई कोर्ट डिसाइड कर लेती, फिर ये मामला देख लेते। फिर जितनी जल्दी किया गया, बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये तसर था कि एक जो वो मिसाल बनानी है तारिक जहांगीरी साहब के 5 साल 31 दिसंबर तक हो जाएंगे, तो उससे पहले उनको जब अगर फारिग करते हैं तो ये भी एक है कि भाई कहीं हालात बदलते जो वो टाइम नहीं लगता। जिस तरह शौकत सिद्दीकी साहब को दोबारा बहाल किया गया, पर्सन प्रिविलेजेस, पेंशन, उनको सब कुछ मिल गई, तो ये एक था कि जी तारिक जहांगीरी साहब को उस टाइम पे फारिग किया जाए। अगर कल कोई किसी टाइम पे भी फ्यूचर में उनके हक में भी चीज आ जाए तो वो 5 साल पूरे ना उनके हो पाए। तो ये जितनी जल्दी की गई है उस पर भी बड़े सवालात हैं। फिर जज जो चीफ जस्टिस डोगर साहब का जो कंडक्ट रहा है वो भी सारा सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि मेरिट की बात है तो मेरिट क्या हमने इफ्तिखार चौधरी के केस का देखा जो उनपे चार्जेस लगे थे, क्या हमने काजी फैसा पे जो चार्जेस लगे थे वहां उस वक्त पीटीआई के दोस्त कहते थे कि मनी ट्रेल कहाँ है जी, बाकी छोड़े आप, लेकिन यही बात होती थी कि जी आप उनको फारिग क्यों कर रहे। यही मामला अब तारिक जहांगीरी का भी है। तो ये तीनों केस में तो एक ही तरह की हसनात साहब, वेरी क्विकली, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, ये जरा 5 साल का भी समझा दीजिएगा व्यूअर्स के लिए कि 5 साल अगर मुकम्मल हो जाते तो क्या फायदा हो सकता था जहांगीरी साहब को? देखिए वो बेसिकली ये है कि 5 साल अगर आपके पूरे हो गए हैं तो आपको पूरी पेंशन मिल जाएगी जो जज की हाई कोर्ट की पेंशन है। अगर 5 साल नहीं है तो फिर भी पेंशन मिल रही है। अब तो रूल तब्दील हो गए हैं लेकिन कम मिलती है, 25% मिलती है या 50%, ये लेकिन पूरी नहीं मिलती। तो ये बात भी थी। लेकिन कोई बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये प्लान था कि भाई इनको हालांकि अब सिंध हाई कोर्ट को यानी वेट कर लिया जाता, वहाँ हुकूमत के पास तो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद सब कुछ, वहां से भी फैसला जल्दी आ सकता था, कोई ऐसा मसला नहीं था। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बाईपास किया गया। अब देखें तो मैं अगर अब इससे पहले वारंटो का जी वो जो पिटीशन है वो काजी फैसा के खिलाफ साकिब निसार ने टेकअप की थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि जोर था वकला का, सिविल सोसाइटी सारे इकट्ठे थे, तो वो उनको निकाल नहीं पाए। वो जो को वारंटो की पिटीशन थी वो डिसमिस की थी, वो कि वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप। ये अब जो है हालात इस तरह के हैं कि एक तो अदलिया के हालात हैं और फिर जो वकला की पोजीशन है, गो के इस्लामाबाद बार के जो अरकान थे वो सारे खड़े थे, लेकिन वो एक किस्म का डेटरस नहीं बना पाए जिससे हम कह सकते थे कि जी जो लोग निकालना चाहते थे जहांगीरी साहब को वो बैकफुट पे जाएं। लेकिन एक चीज है कि जो प्रेसिडेंट अब बना है कि को वारंटो यानी एक पिटीशन दायर करें
اور اس کے ذریعے فارغ کریں ججز کو. یہ ایک نیا ابریت جو وہ یعنی آ گئی ہے. پہلے سیاستدان اسی طرح گھر بھیجے گئے, 2 وزیر اعظم گھر بھیجے گئے, درجنوں کی تعداد میں MNAs MPAs افتخار چودھری کے دور میں, ثاقب نثار کے دور میں ڈیول نیشنلٹی. بالکل ٹھیک. حسنات صاحب آپ اگر اجازت دیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, وسیم صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کریں. یہ کیونکہ جوڈیشل پریسیڈنٹ کا ایشو جیسے آپ بات کریں تو تفصیل سے آپ سے اس پہ بھی جواب لیں گے, کیونکہ اب آبویسلی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیا رول ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں حسنات ملک صاحب سے اور وسیم ملک صاحب سے. وسیم صاحب, آج یہ بھی اطلاع آئی کہ جہانگیری صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جسٹس ڈوگر صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی کوئی غالباً, جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پہ بہت پریشر ہے. کل انہوں نے ایک متفرق درخواست, بلکہ ایک نہیں 3 متفرق درخواستیں دائر کی تھیں, اور اس میں یہ انکشاف پہلی مرتبہ سامنے آیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے انہیں رابطہ کیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, اور کہا کہ اگر آپ مجھے پوسٹ ڈیٹ میں ریزگنیشن اپنا دے دیتے ہیں تو اس کو میں اپنے پاس ایک سیکیورٹی کے طور پہ رکھ لیتا ہوں, اور میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, مجھے اس کیس کو جلد مکمل کرنا ہے, تو اگر آپ مجھے ریزگنیشن دے دیں تو پھر میں اس میں کوئی راستہ نکال سکتا ہوں. تو اس متفرق درخواست کو آج جب کمرہ عدالت میں بھی پڑھا گیا اکرم شیخ کی جانب سے, تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے صرف اتنا کہا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے دوبارہ جب انہوں نے وہ پورا ایک کوڈ پڑھا جو ان کی متفرق درخواست میں تھا, تو پھر وہاں پر تھوڑا وہ غصے ہوئے سرفراز ڈوگر صاحب, اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بات پبلک ڈومین میں آ چکی ہے, آپ بار بار کمرہ عدالت میں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں, میں اس سے اریٹیٹ ہوتا ہوں. تو یہ انہوں نے گفتگو کی, لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا, اور جو اعتراضات تھے اس درخواست پہ وہ اب تحریری حکم نامے میں برقرار رکھے گئے اور فیصلہ آیا. لیکن دلچسپ بات میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں. دیکھیے, اب تک جہانگیری صاحب کے خلاف جتنے فورم سے کارروائی ہوئی, آپ انفیئر مینس کی کمیٹی اٹھا لیں, آپ سینڈیکیٹ کمیٹی اٹھا لیں, کراچی یونیورسٹی کی, سندھ ہائی کورٹ کا آئینی بینچ جو جسٹس کے آغا وہاں پر جب انہوں نے سماعت کی, یا اس سے قبل 16 ستمبر کو جب ان سے جوڈیشل پاورز واپس لے لی گئی, یا آج کا فیصلہ, اس میں جہانگیری صاحب کو تو کہیں سنا ہی نہیں گیا, اور 3 دن دیے گئے تھے جہانگیری صاحب کو اپنا رپلائی جمع کروانے میں. تو آج ان کے وکیل نے بتایا کہ جو HEC کی جانب سے گزشتہ روز انہیں دستاویزات جو ہیں موصول ہوئی ہیں, تو کل سے اب تک وہ اپنا رپلائی کیسے جمع کرواتے, ہمیں مزید وقت دیا جائے. تو عدالت نے اپنے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ جی ہم نے جسٹس جہانگیری کو پورا موقع فراہم کیا, انہوں نے اپنا رپلائی جب نہیں دیا تو اب ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہے, ہم اس کو مزید کارروائی آگے بڑھائیں گے. 3 دن کا موقع, اور اس میں بھی دستاویزات گزشتہ روز مل رہی ہیں, یعنی کہ 24 گھنٹے بھی نہیں. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے, میاں داؤد صاحب کی یہ درخواست تھی, اس درخواست کی یہ جو پریئر ہے یہ میرے سامنے پڑی ہے جس میں وہ استدعائیں کی گئی تھی. فیصلہ آج آیا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری جج بننے کے اہل نہیں, کبھی ان کے پاس ڈگری قانون کی تھی نہیں, اور ان کی چاہے وہ وکیل ہوں یا پھر وہ جج بنے ایڈیشنل یا مستقل, تو وہ نہیں بن سکتے تھے, غیر قانونی پروسیس تھا ان کا جج لگنا. اس پریئر میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ مانگا ہو. 2 درخواستیں تھی, تھوڑا سا آپ سے وقت لوں گا. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو جسٹس جہانگیری جج ہیں, ان کی ڈگری مبینہ طور پر جعلی ہے, لہٰذا انہیں کہیں کہ وہ اپنی اسناد دیں, اور دوسری انہوں نے پریئر کی کہ انہیں فوری طور پر جب تک انکوائری نہیں ہو جاتی اس پر کام سے روک دیا جائے, فیصلہ آیا جج سے ہٹا دیا جائے. یعنی کہ جو انہوں نے پٹیشن میں چیز مانگی نہیں تھی وہ مل گئی. اب 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کا آرٹیکل 199 امینڈ ہوا ہے, اور 27ویں میں اسے نہیں چھیڑا گیا, جس کے تحت یہ کوورنٹ اور ریٹ پٹیشن ہے. اس میں لکھا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں کہ عدالت سو موٹو جورسڈکشن اس میں استعمال نہیں کر سکتی, جو چیز درخواست میں نہیں مانگی گئی عدالت وہ نہیں دے سکتی. یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی آج انہوں نے سائڈ پہ رکھتے ہوئے فیصلہ جاری کر دیا. بس جو دینا ہوتا ہے وہ دے لیتے ہیں. جی حسنات صاحب, اب یہ بتائیے گا سر, یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے, وسیم صاحب نے بھی کیا, کہ سر یہ جو ہمیں ہمیشہ بتایا گیا کہ یہ فیصلے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہوتے ہیں, تو اب یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی اپیل ڈال سکتے ہیں طارق جہانگیری صاحب, کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کوئی دلچسپی لے گی اس فیصلے میں؟ یہ I mean you know how do we now figure out کہ ججز کو کون اب کس نے پرکھنا ہے, ان کے فیلو ججز نے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے؟ دیکھیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو ایک ڈومیسٹک فورم ہے, وہ تو نہیں اس میں اپیل دائر ہو سکتی. اپیل اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہی جائے گی, جہاں ابھی ایک نئی عدالت یعنی جو ججز ہیں وہ حکومت نے اپوائنٹ کی ہیں. سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے کہ انٹرٹین نہ ہو اس حوالے سے پٹیشن جو جہانگیری صاحب کی. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جہانگیری صاحب جو ہے وہ اس کی اپیل تو کریں گے لیکن پرسو نہیں کریں گے اور اس کو پینڈنگ رکھیں گے, جس طرح ماضی میں شوکت صدیقی صاحب نے اپنے کیس کو پینڈنگ رکھا. اگر وہ کیس میں انہوں نے تیزی دکھائی تو اس وقت کوئی چانس نہیں ہے ان کو ریلیف مل سکے. لیکن جو اب ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر میں لکھا ہے کہ مور جو
मजीद आपने जो कोई नीडफुल इकदाम करने हैं वो भी करें। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरह सियासतदानों की डिग्री जेली होती थी तो उनके खिलाफ कंप्लेंट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की दायर होती थी, यहाँ ये भी खारिज इम्कान नहीं है कि जहांगीर साहब के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज किया जाए, फिर उनको ये कहा जाए कि उनकी जो पर्सनल प्रिविलेज तनख्वाहें जो उन्होंने ली हैं वो वापस की जाए। तो ये चीजें अभी जो एक दो लाइन हर्फ लिखे हैं जज साहब ने और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये उस तरफ भी मामला जा सकता। बारकफ ये है कि ये दूसरे जजेस के लिए भी खतरे की घंटी है कि अब सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, को वारंटों के जरिए भी आप यानी फारिग सही, बिल्कुल ठीक। वसीम साहब, वेरी क्विकली, पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस जो हैं उसमें क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई वही एज यूजुअल उनकी जो इंटरनल लड़ाई हैं उनका फ़र्क पड़ा है? वेरी क्विकली सर, वेरी लिटिल टाइम। फ़र्क ही सिर्फ यही पड़ा है क्योंकि पंजाब में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट था इस मरतबा उस लड़ाइयों के बावजूद भी। एक तरफ ILF थी, दूसरी तरफ हामिद खान साहब का ग्रुप था, तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और वकला थे। और उनकी आपस की लड़ाइयाँ तीन ग्रुप्स थे और उनकी सुलह कब हो रही है? जब इलेक्टोरल कॉलेज पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात हो चुके और फिर जो उनके उम्मीदवार जीते उन्होंने भी बाद में अपना रुख जो है वो दूसरे ग्रुप की जानिब कर लिया, तो उसको भी आप बरकरार नहीं रख पाए। और पख्तूनख्वा जैसे PTI का हब समझा जाता है, तो वहाँ से भी इतने मायूस कुन जो नताइज हैं वो सिर्फ इसी बात की निशानदही है कि अगर ये इकट्ठे मिलकर इंतखाबात लड़ते तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।